हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शायर इकबाल और आप देख रहे हैं राही लेक्चर। राही लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। आज हम सबसे पहले हम स्कोप ऑफ बिजनेस, इसको डिवीजन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। सबसे पहले है कॉमर्स। कॉमर्स की सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स from the place of production to the final consumers। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कॉमर्स से मुराद ऐसी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब माशी सरगर्मियाँ शामिल हैं। विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्राम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द फाइनल कंज्यूमर्स, जो पैदावार की जगह से आम सार्फिन तक सामान के तबादले में मुआविन साबित हों, तो ऐसी तमाम सरगर्मियों को कॉमर्स कहते हैं। एक मरतबा दोबारा देख लें कि कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कॉमर्स में ऐसी तमाम माशी सरगर्मियाँ शामिल हैं जो हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्राम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द फाइनल कंज्यूमर, जो सबसे पहले प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जो पैदावार की जगह से फाइनल कंज्यूमर्स तक सामान के तबादले में मुआवन साबित हों, तो हम ऐसी सरगर्मियों को कॉमर्स कहते हैं। और आगे वो खुद ही बता रहा है कि दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स ट्रेड एंड फैक्टर्स। ये जो सरगर्मियाँ हैं कॉमर्स के अंदर, जो सरगर्मियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं ट्रेड के तौर पर, तिजारत के तौर पर होती हैं, और दूसरे होते हैं फैक्टर्स के तौर पर। फिर आगे फैक्टर के तिजारत के आगे हम डिटेल में बात करते हैं। तो फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर कहते हैं कि जो कॉमर्स में मुआविन साबित हो रही हो, जो कॉमर्स को चलाने में जिसका एक अहम रोल हो, उसको हम फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बैंकिंग हो गई, और इंश्योरेंस हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हो गए, और इसी तरह कम्युनिकेशन हो गई, और इसी तरह एडवर्टाइजिंग वगैरह हो गई। ये सब चीज़ें फैक्टर्स में शामिल होती हैं। कॉमर्स की डेफिनेशन को एक छोटी सी एग्जांपल से वाज़े करते हैं कि एक शुगर मिल है, वो चीनी तैयार करती है, और चीनी का रॉ मटेरियल जो है, शुगर मिल्स का जो रॉ मटेरियल है वो है गन्ना। गन्ना किसान उगाते हैं। ये गन्ना उगाना ये एक रॉ मटेरियल को तैयार करना है, और ये भी एक एक्टिविटी हो रही है। और ये गन्ना फिर मिल्स के अंदर जाता है, फिर चीनी तैयार होती है। चीनी तैयार होने के बाद फिर होलसेल वाले के पास आती है, फिर होलसेल वाला फिर रिटेल ट्रेड के पास बेचता है, फिर वो जाके आम सार्फिन तक पहुंचती है। अब ये गन्ना उगाने से लेकर आम सार्फिन तक, चीनी के पहुंचने तक जितनी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये सब कॉमर्स कहलाती हैं। कॉमर्स की फिर आगे दो अकसाम हैं, ट्रेड और एक्टिविटीज़ या फैक्टर एड टू ट्रेड। सबसे पहले हम ट्रेड की डेफिनेशन करते हैं। सिंपली अल्फाज में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज़ नोन एज ट्रेड, यानी किसी चीज़ की, किसी सामान की खरीदो फरोख्त करना, उसको ट्रेड कहा जाता है। लेकिन क्योंकि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स के लिहाज से इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर प्राइस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, के प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को सामान प्राइस के बदले में सामान का जो तबादला है उसको ट्रेड कहा जाता है। कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिसका जो प्राइस के बदले में ना हो, तो वो इस ट्रेड के अंदर शामिल नहीं होगी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर प्राइस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को प्राइस के बदले में, कीमत के बदले में सामान का जो तबादला किया जाता है, तो उसको ट्रेड कहते हैं। आगे फिर ट्रेड के आगे फिर दो अकसाम हैं। उसमें एक है होम ट्रेड और सेकंड पे है फॉरेन ट्रेड। आगे फिर ट्रेड की दो अकसाम हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले हम होम ट्रेड की डेफिनेशन करते हैं कि व्हेन द सेलर एंड द परचेजर या बायर बोथ आर द रेजिडेंट्स ऑफ द सेम कंट्री, इट इज़ नोन एज होम ट्रेड। कि जब ख़रीद करने वाला और फ़रोख्त करने वाला दोनों एक ही मुल्क के रहने वाले हों, एक ही मुल्क के बाशिंदे हों, तो हम इस ट्रेड को होम ट्रेड कहते हैं। और इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं और इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। कि व्हेन द सेलर एंड द बायर बोथ आर द रेजिडेंट्स ऑफ द सेम कंट्रीज,
کہ جب بائی کرنے والا اور سیل کرنے والا دونوں ایک ہی ملک کے باشندے ہوں، مطلب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہوں، تو ہم اس ٹریڈ کو ہوم ٹریڈ کہتے ہیں، اور اس کو ڈومیسٹک ٹریڈ بھی کہتے ہیں۔ MCQs میں یہ کویشچن آ سکتا ہے، اور اس کو انٹرنل ٹریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس ہوم ٹریڈ کی آگے پھر دو اقسام ہیں، ان میں سب سے پہلی ہے ریٹیل ٹریڈ اور دوسری ہے ہول سیل ٹریڈ۔ سب سے پہلے ہم ریٹیل ٹریڈ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ریٹیل ٹریڈ کسے کہتے ہیں۔ When goods are purchased at small scale and sold at the final consumer, it is known as retail trade۔ کہ جب سامان کو چھوٹے پیمانے پر خرید کر پھر اس کو فائنل کنزیومر کے پاس سیل کر دیا جائے تو اسے ریٹیل ٹریڈ کہتے ہیں۔ یہ بھی کیونکہ ہوم ٹریڈ کی ایک قسم ہے، تو ایک ملک سے خرید کر پھر اسی ملک کے اندر اس کو چھوٹے پیمانے پر سیل کرنا، یہ ریٹیل ٹریڈ کہلاتا ہے۔ اور اس میں MCQs کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیں کہ جو شخص ریٹیل ٹریڈ کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ریٹیلر کہتے ہیں، اور یہ شخص ہول سیلر اور کنزیومرز کے درمیان میڈل مین کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور آگے ہماری جو ٹریڈ کی دو قسمیں تھیں، ریٹیل ٹریڈ اور ہول سیل ٹریڈ۔ آگے ہماری ہول سیل ٹریڈ، سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ when goods are purchased and sold at a large scale then it is known as retail wholesale trade۔ کہ سامان کو بڑے پیمانے پر خرید کر پھر اس کو بڑے پیمانے پر فروخت کر دیا جائے تو اس کو ہم ہول سیل ٹریڈ کہتے ہیں۔ اور اس کو MCQs کے حوالے سے اس کی بھی ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیں کہ جو شخص ہول سیل ٹریڈ کا کام کر رہا تو اس کو ہم ہول سیلر کہتے ہیں، اور یہ شخص پروڈیوسر اور ریٹیلر کے درمیان میڈل مین کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیں کہ جو ریٹیل ٹریڈ میں تھا وہ ریٹیلر جو تھا وہ ہول سیلر اور کنزیومر کے درمیان مطلب میڈل مین کے طور پر کام کر رہا تھا، اور یہ ہول سیلر جو ہے یہ پروڈیوسر اور ریٹیلر کے درمیان میڈل مین کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھی ہیں یہ ہیں ٹریڈ کی پہلی قسم، ہوم ٹریڈ کی اقسام پڑھی ہیں ہم نے۔ اب ہم ٹریڈ کی دوسری قسم فارن ٹریڈ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ فارن ٹریڈ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں when the seller and the buyer are the residents of two different countries it is known as foreign trade۔ کہ جب سیلر اینڈ بائر دونوں دو مختلف ممالک کے باشندے ہوں تو ہم جو ان کے درمیان جو ٹریڈ ہوگی تو ہم اس کو فارن ٹریڈ کہتے ہیں۔ کہ جب خرید کرنے والا اور فروخت کرنے والا دونوں مختلف ممالک کے رہنے والے ہوں تو ہم اس کو جو فارن ٹریڈ کہتے ہیں۔ اگر فارن ٹریڈ کی آگے اقسام ہے، سب سے پہلی جو اس کی قسم ہے وہ امپورٹ ٹریڈ۔ اب امپورٹ ٹریڈ کسے کہتے ہیں، اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ when goods are purchased from the foreign countries and it is sold within the country it is known as import trade۔ جب کسی مال کو فارن کنٹریز سے خرید کر پھر اسے اپنے ملک کے اندر اس کو سیل کیا جائے تو اس جو ٹریڈ ہے، یہ اس قسم کی جو ٹریڈ ہے تو ہم اس کو امپورٹ ٹریڈ کہتے ہیں۔ اور ہماری جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے ایکسپورٹ ٹریڈ، وہ اس کے برعکس ہے۔ سب سے پہلے امپورٹ ٹریڈ کی ایک بات دوبارہ دیکھ لیں کہ when goods are purchased from the foreign countries، جب کسی چیز کو یا کسی مال کو دوسرے ممالک سے خرید کر تو and it is sold within country تو وہ اس کو ہم اپنے ملک کے اندر سیل کرتے ہیں تو اس قسم کی جو ٹریڈ ہوتی ہے تو ہم اس کو امپورٹ ٹریڈ کہتے ہیں۔ آگے ہے ایکسپورٹ ٹریڈ۔ سب سے پہلے ہم ایکسپورٹ ٹریڈ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں when the goods purchased within the country is sold to other countries it is known as export trade۔ جب کسی مال کو اپنے ملک سے خرید کر کسی دوسرے ملک کے اندر اس کو سیل کیا جائے تو اس کو ایکسپورٹ ٹریڈ کہتے ہیں۔ دوبارہ دیکھنے کا مرتبہ when the goods purchased مطلب اپنی ملک ود ان دا کنٹری،
اپنے ملک سے خرید کر از سولڈ ٹو ادر کنٹریز تو اس کو دوسرے بھی ممالک کے اندر سیل کر دیا جائے تو اس کو ایکسپورٹ ٹریڈ کہتے ہیں. آگے ہے انٹرپورٹ ٹریڈ. اس کی ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ وین گڈز آر پرچیزڈ فرام ون کنٹری اینڈ اٹ از سولڈ ٹو ادر کنٹری اٹ از نون ایز انٹرپورٹ ٹریڈ. جب کسی مال کو وین گڈز آر پرچیزڈ امپورٹڈ یعنی امپورٹڈ مال کو خرید کر مطلب کسی ملک سے کسی ایک ملک سے خرید کر پھر اس کو کسی دوسرے ملک کے اندر سیل کرنا یہ انٹرپورٹ ٹریڈ کہلاتا ہے. اور آگے ہے ہماری کامرس کی دوسری کائنڈ فیکٹر اے ٹو ٹریڈ. سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں دا ایکٹیویٹی وچ فیسیلیٹیٹ ٹو ٹریڈ ان دا ایکسچینج آف گڈز. وہ سرگرمیاں جو سامان کے تبادلے میں تجارت کو آسان بناتی ہیں ان سرگرمیوں کو فیکٹر اے ٹو ٹریڈ یا ایکٹیویٹیز اے ٹو ٹریڈ کہا جاتا ہے. کہ ایسی سرگرمیاں جو سامان کے تبادلے میں تجارت کو آسان بناتی ہیں. آگے ہم جب اس کی کائنڈز پڑھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہاں پر صرف اس کی ڈیفینیشن یاد کر لیں. وہ سرگرمیاں جو سامان کے تبادلے میں تجارت کو آسان بناتی ہیں. دا ایکٹیویٹی وچ فیسیلیٹیٹ ٹو ٹریڈ ان دا ایکسچینج آف گڈز کہ ایسی سرگرمیاں جو سامان کے تبادلے میں تجارت کو آسان بنائیں تو ایسی سرگرمیوں کو فیکٹر اے ٹو ٹریڈ یا ایکٹیویٹیز اے ٹو ٹریڈ کہا جاتا ہے. اور آگے ہے ہمارے اس کی کائنڈز ہیں کائنڈز آف فیکٹر اے ٹو ٹریڈ. سب سے پہلے ہے اس میں بینکنگ. سب سے پہلے ہم بینکنگ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ یہاں پر تو بہت لینتھی لکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. نو ٹریڈ کین ٹیک پلیس ود آؤٹ فنڈز. یہاں پر صرف یہ سمجھا رہا ہے کہ بینکنگ کیا رول کردار ادا کرتی ہیں کامرس کے اندر. فنڈ کے بغیر کوئی تجارت نہیں ہو سکتی. کہ بینک اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوٹ پلے ویری امپورٹنٹ رول ان دا ایکسچینج آف گڈز فرام دا سیلر ٹو دا بائر. کہ بینک اور دیگر جو مالی ادارے ہیں یہ سیلر سے ایکسچینج آف گڈز میں بہت اہم رول پلے کرتی ہیں کہ فنڈز اور رقم کی سہولیات کا تبادلہ کر کے فنانس کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ اس کو دور کر دیتی ہیں. ایک تو اس کا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں بینکنگ ایک ایسا ادارہ ہے جو کامرس کی فیلڈ کو رن اپ کرتا ہے. The means of transportation help in bringing the goods from the production place to the market and then from the market to the ultimate consumers. کہ ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں ان کو ٹرانسپورٹیشن کہا جاتا ہے. کہ یہ کام کیا کرتے ہیں کامرس کے اندر یہ سامان کو پروڈکشن پلیس سے لے کر اس کو فائنل کنزیومر تک پہنچاتے ہیں. وہ کیسے؟ سب سے پہلے پروڈکشن پلیس سے لے کر اس کو مارکیٹ میں پہنچاتے ہیں پھر مارکیٹ سے لے کر اس کو فائنل کنزیومر تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی جو جگہ کی جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو یہ دور کرتے ہیں. وہ کیسے جگہ کی رکاوٹ کو دور کرتے ہیں کہ جیسے ہی مال تیار ہوتا ہے مال تیار ہونے کے بعد اگر وہ سپلائی نہ کیا جائے تو اگر سپلائی میں کوئی دشواری پیش آ جائے تو اس کے لیے ویئر ہاؤسز کرنے پڑتے ہیں. اس طرح سے اگر ٹرانسپورٹیشن جو ہے یہ ویئر ہاؤسز کے جو جگہ کی جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرتے ہیں. آگے جو ہماری قسم ہے وہ ہے انشورنس. انشورنس کسے کہتے ہیں کہ وین گڈز آر ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو این ادر پلیس کہ جب سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے دیئر از اے رسک آف لاسز تو اس کے خطرات تو اس کے نقصان کا خطرہ ایک قسم کا رہ جاتا ہے. وہ خطرات کون کون سے ہیں؟ جیسے حادثے ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتا ہے. اسی طرح چوری وغیرہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں اور آگ لگنے کے جو خواہش. پھر آگے اور کیا کرتی ہے اور آگے لکھا ہے کہ اینڈ ریمووز دا ہنڈرنس آف رسک آف لاسز اور یہ نقصان کے خطرے کے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتی ہے. آگے ویئر ہاؤسنگ. وین گڈز آر ریکوائرڈ اٹ از ناٹ نیسیسری ٹو بی سولڈ ایٹ دا سیم ڈے ایٹ ریکوائرڈ پلیس کہ جب سامان
تیار کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن میں مطلوبہ قیمتوں پر فروخت کیا جا سکے۔ تو پھر پروڈیوسر کیا کرتا ہے کہ سو دا پروڈیوسر ہیز اے اسٹور اٹ فار سم ٹائم ان آرڈر ٹو سیو اٹ فرام دا ڈسٹرکشن، کہ پروڈیوسر اس کو اس کی تباہی سامان کے خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس کو کچھ دنوں کے لیے اس کو اسٹور کر دیتا ہے۔ جب اس کو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف پروفٹ اور جب اس کو ملنے لگ جاتا ہے تو پھر اس اسٹور سے نکال کر پھر اس کو جا کے سیل کرتا ہے۔ تو اب ہم اس کی ڈیفینیشن کیسے کریں گے کہ سامان کو تیار کرنے کے بعد اس کی ریکوائرڈ اماؤنٹ آف پروفٹ حاصل کرنے کے لیے اسٹور میں ذخیرہ کیا جاتا ہے، تو اس جہاں ذخیرہ کیا جاتا ہے اس جگہ کو ویئر ہاؤس۔ اور آگے ہے کمیونیکیشن۔ دا ڈفرینٹ پارٹیز آف ٹریڈ لیو ایٹ ڈفرینٹ پلیس، کہ مختلف تجارت کی جو مختلف جماعتیں ہیں، مختلف پارٹیز ہیں، وہ مختلف جگہوں پر رہتی ہیں۔ وہ پارٹیز کون کون سی ہیں؟ جیسے پروڈیوسر ہو گئے، بینکر ہو گئے، انشورنسر ہو گئے اور ٹرانسپورٹر ہو گئے، اور اسی طرح ہول سیلر اور ریٹیلر وغیرہ ہو گئے۔ یہ سب ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں اور یہ ڈیفرنٹ پلیس میں رہتی ہیں، اور ہیو ٹو کانٹیکٹ ود ایچ ادر فرام ٹائم ٹو ٹائم، پھر ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں ان جماعتوں کو، ان پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے میں اور معاہدہ کی پوزیشن میں لانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تجارت کی سرگرمی کا ایک قسم کا یہ لازمی جز بن جاتے ہیں۔ اور کمیونیکیشن کے بعد جو ہماری آگے قسم ہے وہ ہے ایڈورٹائزنگ۔ ایڈورٹائزنگ کسے کہتے ہیں؟ اشتہار بازی کو کہتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ when goods are produced it cannot be sold until consumers becomes aware of its quality and utility، کہ جب سامان تیار ہو جاتا ہے تو اسے اس وقت تک فروخت نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ صارفین اس کی افادیت اور معیار کو نہ جانتے ہوں۔ اب اس کی معیار اور اس کی کوالٹی کو بتانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ایڈورٹائزنگ ذرائع مطلب کہا جاتا ہے۔ وہ صارفین کی ایک بڑی تعداد کو سامان کے بارے میں معلومات دینے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس میں بہت سے ذرائع جیسے ٹیلی ویژن وغیرہ یہ۔ اور لاسٹ میں ہے میڈل مین۔ سب سے پہلے میڈل مین کی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ دا پرسنز ورک، یہاں پر ایس جو ہے یہ پرسنز کے ساتھ ہے۔ دا پرسنز ورک ان بٹوین دا پروڈیوسر اینڈ ریٹیلر اٹ از نون ایز میڈل مین، وہ شخص جو پروڈیوسر اور ریٹیلر کے درمیان جو کام کرتے ہیں ان کو میڈل مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ میڈل مین کام کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ پروڈیوسر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تمام سرگرمیاں خود کر سکے، اور اس نے کچھ ایسے افراد اپنی خدمت کے لیے رکھے ہوتے ہیں جو اس کو خدمت سر انجام دیتے ہیں، اور کمیشن کی شکل میں وہ اپنا معاوضہ لیتے ہیں، اور صارف کوئی سامان کی تبادلی میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ جو پروڈیوسر ہے، اب اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ریٹیلر پروڈیوسر کو جانتا تک بھی نہیں ہوتی ہے، اس کا واسطہ ہوتا ہے صرف اسے ہول سیلر کے ساتھ، اور ہول سیلر کا جو واسطہ ہوتا ہے کو جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروڈیوسر کے ساتھ۔ اس لیے جو درمیان میں جو کام کرتے ہیں پروڈیوسر اور ریٹیلر کے درمیان جو لوگ کام کرتے ہیں ان سب کو میڈل مین کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنا ٹاپک یہاں پر کلوز کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا اس چینل کو مت بھولیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔